बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, पीटीआई ने तो इनकार कर दिया, मुज़ाकरात तकरीबन ख़त्म ही हो गए, लेकिन हुकूमत जो है वो कुछ जो है वो नरम लहजा दिखा रही है। और आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, जो कि वफाकी काबीना के इजलास की सदारत कर रहे थे, उन्होंने एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है। और उन्होंने ये भी बताया कि जी कमीशन के बजाय हाउस कमेटी जो है वो तश्कील दी जा सकती है। अब ये कमेटी क्या करेगी उस पर तो हम बात करते हैं, लेकिन पहले सुने ज़रा शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने क्या कहा। पीटीआई के साथ जो मुज़ाकरात थे उसके लिए हमने बिल्कुल एक बड़े जेन्युइन तरीके से हमने उनकी ऑफ़र को कबूल किया। एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई और फिर स्पीकर साहब के तवज्जुह से मुज़ाकरात शुरू हो गए। और अभी मीटिंग 28 तारीख को होनी थी इसी माह की, उससे पहले उन्होंने वो इनकार कर दिया, भाग गए। तो मैं समझता हूँ कि ये आएँ, बैठें, हाउस कमेटी के लिए हम तैयार हैं। ये 2018 के इलेक्शन की जो कमेटी बनी वो भी अपना काम मुकम्मल करे। 26 नवंबर के वो धरने की बात करते हैं, तो 2014 के जो धरना था उसका भी हाउस कमेटी अहाता करे और 26 नवंबर 2024 का भी अहाता करे। पेशकश तो कर रहे हैं शामी साहब, लेकिन माजी से इसको जोड़ भी रहे हैं, नथी भी कर रहे हैं माजी से। हाँ, उन्होंने कहा है कि हम कमेटी बनाने को तैयार थे, पार्लियामानी कमेटी, यानी कौमी असम्बली की कमेटी बन जाए, तो कौमी असम्बली और सेनेट की बन जाए मिलके, और वो तहकीक कर सकती है और 2024 के इलेक्शन के बारे में, और फिर जो दूसरे मामलात हैं 26 नवंबर को कुछ हुआ। अमेरिका में तो इस तरह की तहकीकात जो हैं वो कांग्रेस की और सेनेट की कमेटियां करती हैं, ठीक है, और ये कोई अनहोनी बात नहीं है। और जो यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है, अब उसके तो शाज़ कमीशन बनते हैं, और जितने कमीशन हमने बनाए हैं उसका भी क्या नतीजा निकला है। जी हाँ, तो और यही जो है वो इल्ज़ाम लगता है कि कमीशन, इतना सबसे बड़ा कमीशन तो हमारा हमूदुर रहमान कमीशन था, जो सकूत ढाका के बाद कायम हुआ, बिल्कुल, जिसमें यानी चीफ जस्टिस हमूदुर रहमान उसको लीड कर रहे थे, और चीफ जस्टिस जो लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर तरीन उस वक़्त चीफ जस्टिस थे, तो वो थे, उसके रुकन थे। और फिर चीफ जस्टिस जो थे सिंध हाई कोर्ट के, तो फाइनली अब्दुल रहमान शायद वो उसके रुकन थे। उसने बड़ी एक तफसीली रिपोर्ट पेश की है, और वो रिपोर्ट जो है उसकी उस पर अमल ही नहीं हुआ, उसकी समाचार। और दोबारा अब ये जो कमेटी हाउस की थी, उन्होंने फिर मजाक दी ना, शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि 2018 का जो इलेक्शन हुआ तो उस वक्त हमने कहा था कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। हाँ जी, तो इमरान खान साहब ने ये कहा कि भाई ये हाउस कमेटी बना लेते हैं, और हाउस कमेटी बन भी गई। लेकिन फिर क्या हुआ, दाखिले एक दफ्तर, इजलास हुआ या ना हुआ, कुछ पता ही नहीं कहाँ गई, कूड़ेदान की नज़र हो गई। और वो अब वो कहते हैं इस तरह की कमेटी जो है वो कमेटी बन जाए तो फिर क्या काम भी उसी तरह करेगी। अच्छा, वो हमारे खलीफा जो हैं हारून रशीद जी, उनका एक वाक़या मशहूर है कि उन्होंने अपनी एक जो लौंडी थी उसको आवाज़ दी, और रात को कहा उन्होंने कि भाई हमारे साथ भी चंद लम्हे गुजार लीजिए। अच्छा, तो उन्होंने कहा नहीं अमीरुल मोमिनीन सुबह, अच्छा, इस वक्त मेरा कोई मूड नहीं है, अच्छा, तबीयत नहीं चाह रही, अच्छा, सुबह आपसे बात करूंगी। अच्छा, उन्होंने दिल पे पत्थर रख लिया, उन्होंने कहा चल सुबह ही होगी तो देख लेंगे। हालांकि अमीरुल मोमिनीन थे, अमीरुल मोमिनीन। तो सुबह हुई जब, तो उन्होंने फिर याद फरमाया उसको, तो उसने शेर पढ़ा करबी का, अच्छा, जिसका फिर मौलाना हसरत मोहानी ही ने तर्जुमा, उर्दू में तर्जमा किया। सही, उन्होंने कहा रात की बात का मज़कूर ही क्या, रात की बात का मज़कूर ही रात की बात का मज़कूर ही क्या, छोड़िए रात गई बात गई। और फिर ये चलता रहा, ये तो मतलब बस अब ये है वो कमेटी बन गई,
तब उन्होंने कहा सुबह जब हुई तो कहा छोड़िए रात की बात का तो सर मजबूरी क्या, माजी की यानी मिसालों को छोड़िए, ज़हन में रखते हुए रात गई हाँ। बात गई, अब वो कमेटी गई कहाँ गई उसका सुराग नहीं मिल सका। लेकिन बहरहाल ये तो कुछ ना होने से कुछ होना तो बेहतर है ना। तो अगर इमरान खान साहब के जल्दबाजी का मुजाहरा न करते, वो कमेटी के बारे में गौर कर लेते, और कमेटी के चेयरमैन के तौर पे मतलब मौलाना फजलुर रहमान जो है ना, उनको आप चेयरमैन बना दें इस कमेटी का। अच्छा हाँ, अपोजिशन के और हुकूमत के अरकान ठीक है, बराबर बराबर उसमें मौजूद हों। अच्छा 5 अरकान उनके, 5 उनके, 3 उनके, 3 उनके, 2 उनके, 2 उनके, ठीक है ना। ठीक है। और मौलाना फजलुर रहमान जो है वो अपोजिशन भी उनकी तरफ लचाही नजरों से देख रही है, और हुकूमत भी उन पर बारी छत के जाती है। देखा तो साफियों ने भी था सर, वो चलें बहरहाल। तो इसलिए तो मौलाना फजलुर रहमान को सरबराह हो सकते हैं, कोई ऐसी हाउस कमेटी बन जाए अच्छा जो, चलिए इलेक्शन जो हैं 2024 के उनकी तहकीकात कर ले, और फिर ये जो 26 नवंबर को जो कुछ हुआ है उसकी भी तहकीकात कर ले, तो इसमें क्या मजाक है। तो ये जो ये भी तो है सर ऑप्शन की जो कमेटियां बनी हुई हैं अभी तक दोनों तरफ से, इन्हीं को मतलब यानी कि बना दिया जाए, एक दूसरी कमेटी बना ली जाए। अच्छा हाँ, उसकी वो तहकीकात कर ले, तो मेरा ख्याल है कि बहरहाल कुछ तो ठहराव है ना। मगर खान साहब तो जाहिर है कि वो कुट्टी कर ली। हाँ जी, वो अभी सर मैं बैरिस्टर गौर साहब को सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि जी ये पेशकश जो है वो कबूल नहीं की जा सकती। अब ये भी तो है ना कि ज़ाहिर है बानी पीटीआई इस पर कुछ कहेंगे तो ही समझ में आता है, अभी ऑफर तो दे दिया है। अब तो ये कहते हैं ना, उन्होंने कहा जी 31 जनवरी तक हम इंतजार करेंगे, डेडलाइन इरफान सदीकी साहब ने, उन्होंने कहा 31 जनवरी को भी वही होगा जवाब जो हमारा आज है। तो बातचीत नहीं होगी। अब बातचीत नहीं होगी तो फिर क्या होगा, अब ये तो फिर पीटीआई को बताना पड़ेगा। जो कुछ भी होगा कुछ अच्छा नहीं होगा। बेहतर है बातचीत हो जाती, मामला आगे चल पड़ता, कोई ना कोई पेश रफ्त होती, पेशकदमी होती, कोई ना कोई सुराग लगता, कुछ ना कुछ रिलीफ मिलता सर। हाँ, और सियासी कैदी जो हैं उनको भी रिहाई मिल जाती। अब वो लोग जो हैं जिनके मुकदमे फौजी अदालत में भी नहीं गए, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में है। अब देखिए डॉक्टर जाफरी राशिद हैं, महमूदुर रशीद हैं, हमारे एजाज चौधरी हैं, इसी तरह चीमा साहब हैं, उमर चीमा है, हाँ जी, और कई दूसरे हैं। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि इनकी जमानतें भी नहीं हुई, और अगर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जमानत कबूल नहीं की तो फिर आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। अच्छा देखे ना, एक साल से ज्यादा हो गया ना ये लोग गिरफ्तार हैं, और मुकदमा भी यानी बड़ी कीड़ी की रफ्तार से चल रहा है, चींटी की रफ्तार से, और बेल भी नहीं हो रही। तो अब इनको क्या कहेंगे आप, तो इनको सियासी असीर कहेंगे ना। तो हुकूमत जो है अगर इन लोगों को रहा करती, और रहा नहीं करती, चलिए इनकी जमानतें जो है वो अदालत में उसकी मुखालफत ना करती, एक अच्छा जेस्चर जाता, अब भी ना करे, जमानतें कराए, इनको रहा करे, तो कुछ तो आप पानी छिड़के ना और आग ठंडी करें। तो शहबाज शरीफ साहब को ये भी चाहिए कि ये इस तरह के कोई इक़दाम जो है उनके बारे में भी फैसला करें, कोई जेस्चर दे, जिसे सीबीएम्स कहते हैं ना, ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, बिल्कुल, ताकि कोई बात आगे बढ़े। सर लेकिन जब ये सीबीएम्स की बात की जाती है, पीटीआई कहती है कि जी हमारी जो मुज़ाकरात की ख्वाहिश है उसको हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए, तो अब जो हुकूमत जो ये मुर्दा एक घोड़ा है मुज़ाकरात का, उसमें जान डालने की कोशिश कर रही है, तो इसको क्या कमज़ोरी समझा जाए हुकूमत की कि कहीं हुकूमत घबरा रही है। मुज़ाकरात की कमेटी तो पीटीआई ने बनाई, बिल्कुल, मुज़ाकरात के लिए पेशकदमी भी पीटीआई ने की। जी हाँ, आगाज़ उनकी तरफ से किया, आगाज़ उन्हीं की तरफ से हुआ। उन्होंने यानी अपने नाम दिए पहले, हुकूमत ने तो उनका जवाब दिया। तो इसलिए जब आपने पहल की थी तो फिर आप थोड़ा सब्र भी कर ले, और इतनी जल्दी क्या थी आपको इस सारे मामले को तोड़ने की। अभी भी वक्त है, कोई और छोटी मोटी शर्त जो है मंजूर करा के बातचीत का आगाज हो सकता है, क्योंकि बातचीत जो है अगर नहीं होगी तो मसले तो हल नहीं होंगे ना। सर सुहेल वड़ाई साहब को मैं सुन रहा था, वो भी ये कह रहे थे कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए,
آپ اور مذاکرات کریں, بات چیت ناکام اور, لیکن سر اس کو کمزوری کیوں سمجھا جاتا ہے اگر کوئی بات چیت یعنی کہ کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ ایک دوسرے کی کمزوریاں آپ تلاش کرتے رہتے ہیں اور اس میں اس کا اظہار کرتے رہتے ہیں, یہ بھی پروپیگنڈا ہے نا بھئی. کبھی حکومت کہے گی کہ اپوزیشن کی کمزوری ہے, کبھی اپوزیشن کہے گی کہ حکومت کی کمزوری ہے. جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں نا تو پھر آپ اپنے موقف سے تھوڑا پیچھے بھی ہٹ جائیں تو اس کو آپ کی فراخ دلی سمجھا جاتا ہے. لیکن اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو جب آپ کوئی رعایت دیتے ہیں تو اس کو کمزوری سمجھا جاتا ہے. تو حکومت کو بھی سمجھنا چاہیے نا, اپوزیشن کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے تھوڑا دل بڑا کرنا چاہیے, اور ان کو اس طریقے اس ذوف میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے. سر 31 جنوری کے بعد آپ کو لگتا ہے کمیٹیاں تحلیل ہو جائیں گی, اور مین وائل بانی پی ٹی آئی جو ہیں جو دروازہ کہیں اور مطلب یعنی کھٹکھٹا رہے ہیں یا کہیں اور دیکھ رہے ہیں, کیا ان کو چاہیے کہ یہ جو کھلا دروازہ ہے کم از کم اسی میں جو ہے وہ دروازہ کہیں کھٹکھٹانا ہے, کہاں کھلنا ہے دروازہ, یہ سارا یہ بھی ایک پروپیگنڈا ٹیکٹکس ہیں. اچھا, کہ ہماری بات کہیں اور ہو رہی ہے, یہ بھی ایک اپنے لوگوں کو حوصلہ دینا ہوتا ہے تاکہ وہ بالکل دل شکستہ نہ ہو جائے. آج کل وہ ایک ٹرم یوز ہو رہی ہے نا, باوڈا صاحب کہہ رہے ہیں رونالڈو, باوڈا صاحب کو جو مرضی کہہ سکتے ہیں. تو اس لیے بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک اپنے لوگوں کو دلاسا دینے کے لیے ہوتا ہے. ہماری بات ہو رہی ہے, ہماری قدر و قیمت کا احساس ہو رہا ہے, ہم نے کوئی مجبور کر دیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو, لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق جو ہے معاملہ جوں کا توں ہے, فریقین اپنی اپنی جگہ پہ قائم ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ تو بالکل اپنے دل پہ پتھر رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے کہ بھئی ہم تو اس طرح کے کسی معاملے میں پڑیں گے نہیں. تو سیاسی معاملات ہیں, سیاست دانوں میں طے ہوں, اور یہی بہتر بات. سر آخری بات, آپشن اب کیا ہے؟ کیونکہ جو ایک اور تھی یہ ٹرمپ کارڈ چلے گا, وہ بھی کل ہم نے دیکھ لیا, اس پہ ٹھیک ہے تنقید ہو رئی ہے کہ جی یہ تو پرائیویٹ مطلب سرمایہ کار ہیں. نہیں, وہ تو پرائیویٹ سرمایہ کار ہیں, لیکن بہرحال پھر امریکی ہیں اور ٹرمپ کے قریبی ہیں. ان کی بات جو ہے جیسے اثرات تو ہوتے ہیں نا, اثرات سے تو انکار نہیں کر سکتے ایک ماحول میں. اور جو رچرڈ گرینیل جو ہیں اگر ان کی بات سے اتفاق نہیں کرتے تھے تو ٹویٹ کر سکتے تھے, انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا. تو ایک یعنی انہوں نے ایک میسج تو دیا ہے نا کہ حکومت کو ایک اخلاقی طور پر تو یا روحانی طور پر ایک سہارا تو ملا ہے نا. تو باقی تو پھر آپ دیکھیں ٹرمپ صاحب تو جو ہیں ان کا جو انہوں نے مختلف اداروں کے فنڈز روک لیے تھے, جی ہاں, اور اس کے خلاف اسٹے کر دیا ڈسٹرکٹ جج نے. پاکستانی نژاد جج ہیں, خاتون کیا نورین یا لورین علی خان, انہوں نے اس میں اسٹے جاری کر دیا, اور بھئی کوہرام مچ گیا. امریکہ پورے میں بریکنگ نیوز چلی کہ جناب جج صاحب نے کمال کر دیا, اور ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ایڑیاں چٹکتے رہ گئے. تو اب عدالت بھی وہاں بھی عدالتیں بھی اسرٹ کریں گی, اور ان کی پہلے سے جو انہوں نے وہ پیدائشی جو بچے ہیں ان کو شہریت دینے سے انکار کیا تھا, اس میں بھی عدالت نے مداخلت کی. کہا کہ دستور میں جو لکھا ہوا ہے اس میں تو جو پیدا ہوگا بچہ اس کو امریکی شہریت ملے گی, تو دستور کی خلاف ورزی ہے, صدر صاحب تو یہ کام نہیں کر سکتے. تو یہ معاملہ بھی ابھی عدالتوں میں زیر بحث ہے. تو ٹرمپ جو ہیں وہ اب انہوں نے کہا کہ جو جن بچوں نے, نوجوانوں نے, جو طالب علم ہیں جو پڑھنے کے لیے گئے ہوئے امریکہ, انہوں نے جو جلوس نکالے ہیں اسرائیل کے خلاف, ہاں جی, حماس سے ہمدردی, جن کی حماس سے ہمدردی, جب اسرائیل نے جو کچھ کیا غزہ میں اس کے خلاف جو جلوس نکالے ہیں, اب ان کے خلاف کاروائی ہوگی تعذیبی. ہاں جی, اور حماس کی حمایت کرنے کے جرم میں ان کے ویزے منسوخ کر دیے جائیں گے اور ان کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا. آپ بتائیے, ہم تو اپنے آپ کو رو رہے ہیں نا, کہاں ہے آزادی صحافت؟ ہاں جی, آزادی اظہار رائے. امریکہ جو جمہوریت کی ماں تو ہے نا برطانیہ, اور امریکہ تو اس کا ابا ہے, یا پتہ نہیں چچا ہے, ٹھیک ہے نا, اور سب سے بڑی اپنی جمہوریت کا اور انسانی حقوق کا چیمپئن ہے. بالکل, وہ کہہ رہے ہیں آپ نے حماس کی حمایت میں جلوس کیوں نکالا ہے, اب آپ کو امریکہ میں رہنے کا حق نہیں ہے, واپس جائیے. ان کی تعلیم جو ہے اس کا نقصان ہو جائے, ان کے کیریئر ختم ہو جائے. یہ کہاں کی جمہوریت ہے؟ آپ تصور کر سکتے ہیں؟ ہم تو اپنی جمہوریت کو روتے رہتے ہیں نا, وہ آنکھیں کھول کے ادھر ادھر بھی دیکھیں نا. اور وہ ٹرمپ نے کیا کیا, وہ ان کے جو جم اکوسٹا سی این این کے جو اینکر, ہاں جی, وہ جو شفٹ ہی بدل دی, یعنی رات کی شفٹ اینکر تھے سی این این کے, اب وہ
تو ٹرمپ کی آنکھوں میں کھٹکتے ہیں کیونکہ وہ وائٹ ہاؤس کی کوریج کرتے تھے, رپورٹر تھے جب وہ, اور اس وقت ان سے ان کی تلخی سوال ہوتے رہتے تھے, توتکار ہوتی رہتی تھی, اور بڑے وہ نوکیلے سوالات کرتے تھے. اب جب وہ ٹرمپ صاحب آئے ہیں تو سی این این نے کیا کیا, ان کا شو کا وقت بدل دیا, ان کو کہا رات کو ان کا شو ہوگا. اچھا, پاکستان میں بھی ایسا بہت ہوتا ہے سر. انہوں نے کہا جناب مجھے یہ منظور نہیں ہے, میں تو سر جھکانے کو تیار نہیں ہوں ڈکٹیٹرشپ کے سامنے, اور انہوں نے وہاں ریزائن کر دیا. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو اس کے بعد ٹویٹ کیا ہے, انہوں نے کہا اس سے اچھی بات تو ہو ہی نہیں سکتی, کامیاب ہو گئے نا. یہ تو ایک بدترین رپورٹر تھا جس کا پیشہ ورانہ کوئی اس سے تو تعلق نہیں تھا, اور یہ رخصت ہو گیا, اس سے اچھی خبر ہو ہی نہیں سکتی. سر بڑا خیر مقدم کیا. زبان بندی تو نہیں ہو سکے گی, ہو سکتا ہے وہ یوٹیوب پہ آ جائے اپنا اور چینل بنا لیں. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ یعنی کسی صدر مملکت سے توقع رکھ سکتے ہیں, کسی وزیر اعظم سے, کہ کسی اینکر کے بارے میں, کالمسٹ کے بارے میں, یا رپورٹر کے بارے میں وہ اس طرح کی زبان استعمال کریں؟ کبھی کیا ہے سر؟ زبان استعمال نہ ہو لیکن حالات تو ایسے پیدا کیے ہوں گے نا. کبھی ہوا ایسا؟ کبھی نہیں ہوا. تو وہ جو جمہوریت کے جو چاچا ہیں, تایا ہیں, ماموں ہیں, کیا ہے, پھپھا ہیں, وہاں کیا ہو رہا ہے؟ تو ہمیں دنیا میں دیکھنا چاہیے نا حالات کتنے بدل گئے ہیں اور ماحول کیا ہے. ہم تو اپنے آپ کو روتے رہتے ہیں ہر وقت, اپنے منہ پہ چھپیڑے مارتے رہتے ہیں, آئے ہماری جمہوریت کہاں گئی, آئے ہماری صحافت کہاں گئی. ٹھیک ہے, اپنی لڑائی لڑیں, اپنا پرچم بلند رکھیں, لیکن کچھ شکر بھی ادا کر لیں یار. کچھ نہیں تو ہم غنیمت ہے نا. سر جو آج کل یہ پیکا کی وجہ سے جو احتجاج ہوا, اور اس پہ آج پی ٹی آئی تو علمبردار بنی ہوئی ہے کہ جی ہم ان کے ساتھ ہیں صحافیوں کے, اپنے دور میں کیا ہوا وہ پھر لیکن بھول جاتے ہیں. اپوزیشن کا حق ہے. اس دور میں سر پروگرام اینکرز, ان پر کیا قدغن نہیں لگی, پروگرام بند نہیں ہوئے. ہوگی نا. اب پی ٹی آئی جو ہے اگر آج کوئی اچھا کام کرے گی تو ہم اس کی سپورٹ کریں گے. آج تو وہ ہمارے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے اخبار نویسوں کے ساتھ کھڑے ہو کے, تو ہم کہتے ہوں تم کیوں کھڑے ہو گئے ہمارے ساتھ آ کے, پرے ہٹو. کھڑے رہے ہمیں ہمیشہ, بس جب حکومت کریں تب بھی. نواب اللہ خان کہا کرتے تھے کیا کہ مجھے اگر تنکا بھی میسر آئے گا, تنکا حکومت کے خلاف, تو میں اس کو بھی رکھ لوں گا سنبھال کے, میں اسے جھاڑو بناؤں گا جس سے حکومت کا گند صاف کروں گا. اچھا, تو اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ میڈیا کے والوں کے ساتھ مل کے آواز ملا رہی ہے, ان کی آواز بن رہی ہے, ان کو سپورٹ کری تو اچھی بات ہے, ان کا شکریہ. اب ہم تانے دیں نہیں جناب آپ نے 3 سال پہلے کیا کیا تھا, 4 سال پہلے کیا کیا تھا, 5 سال پہلے کیا کیا تھا. تو بھائی تو یہاں تو پھر سارے ہی لوگوں کا یہ حال ہے, یعنی 4 سال پہلے, 5 سال پہلے, تو کس کس کو آپ پھرولیں گے؟ ٹھیک ہے نا. ہم نے سب کا کلام دیکھا ہے. اچھا ہے ادب شرط, منہ نہ کھلوائیں, ایسا ہی کلام ہے سب کا. جب اقتدار میں ہوتے ہیں جب آ جاتے کوئی اور بات کرتے ہیں, اختلاف میں ہوتے ہیں کوئی اور بات کرتے ہیں. سر ایک سوال ہے نا یہاں, کیوں ایسا ہوتا ہے؟ یعنی اقتدار میں آ جاتے ہیں تو کیا کوئی مجبوری, کوئی دباؤ, کیا ایسی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ضروریات ہوتی نا. جب اقتدار میں ہوتے ہیں غصہ چڑھتا آپ, یار ہم اتنے اقتدار میں ہیں, ہمارے خلاف کیسے بول رہے ہیں, اتنا جناب ہماری جاہو حشم ہے, اس کے باوجود ہمیں چپت لگائی جا رہی ہے, ہمیں کچوکے دیے جا رہے ہیں. اور سوشل میڈیا تو حد سے نکل گیا نا. ہاں جی, آج بےہودگی میں اور بدتمیزی میں اور افطرا پردازی میں تو حد سے نکل گیا. تو پھر آپ کا دل تو کڑتا ہے نا, دل تو کرتا ہے نا جا کے گریبان پکڑ لے. تو پھر آپ تو اصل بات یہ ہے کہ آپ ایک سوچ سمجھ کے اقدامات کریں, نتیجہ خیز اقدامات کریں, غصے میں آ کے نہ فیصلے کریں, اگر نہ ان پہ عمل ہی نہیں ہوگا. آج جس طرح موٹر سائیکل پہ 5 بندے 6 بندے 4 بندے چڑھے پھر رہے ہیں اور ٹریفک پولیس ان کی شکل دیکھ رہی ہے. پاکستان دنیا کا انوکھا ملک ہے جہاں ایک موٹر سائیکل پہ 4 لوگ سواری کرتے ہیں, 5 بھی کرتے ہیں سر, 6 بھی کرتے ہیں, 3 4 بچے چڑھے ہوتے ہیں, میاں بیوی بیٹھے ہوتے ہیں, ٹنکی سے لے کے پیچھے کیریئر روز مرتے ہیں, ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, اپاہج ہوتے ہیں, کوئی کسی کے کانوں پہ جوں نہیں رنگتی. دنیا کا کوئی اور ملک ایسا ہے جہاں یہ ٹریفک اس طرح ہو رہی چل رہی ہو؟ تو پاکستان میں جو قوت نافذہ ہے نا انتظامیہ کی, وہ کمزور ہے, اور
اس کا نتیجہ کیا ہے؟ کبھی کوئی ایک قانون، کبھی کوئی دوسرا قانون، کبھی کوئی تیسرا قانون. اب ایک نیا قانون سر جو ہے وہ آ رہا ہے، اور وہ ہے آرگنائزڈ بیگری، یعنی کہ جو بھیک مانگی جاتی ہے خاص کر بیرون ملک جا کر. اگر انہوں نے کہا پاکستان کا بھیک مانگیں گے، آپ کے وہ آتے ہیں نا گاڑیوں کے شیشے صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہاں جی. اس طرح تو ان کو سزا ہوگی 10 سال کی سزا سر، اور 50 لاکھ روپے جرمانہ. قابل سزا جرم بنایا ہے. ہاں جی. آپ کر لیجئے، دیکھیں گے کتنے لوگوں پہ یہ نافذ ہوتا ہے. یہ تو ہو گئی مہاجرین کی اسمگلنگ. ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں باہر جا کے، جو لوگ باہر جا کے یہ حرکتیں کرتے ہیں ان پہ بھی ہوگا عمل. باہر جا کے روکیں گے کیسے آپ؟ پاکستانی جو ہیں پورے دنیا میں، عالم عرب میں، سعودی عرب میں، یو اے ای میں، متحدہ عرب امارات میں، ہمارا چہرہ داغدار کر دیا ان لوگوں نے. یہ بھیک مانگتے ہیں وہاں جا کے، پھر ٹک ٹاک بناتے ہیں اور تصویریں نازیبا جو ہیں اپلوڈ کرتے ہیں. اور یہ دیکھیں، یہ سارا تماشا بنا دیا نا ہم نے. تو پاکستانی جو ہے، ہمارا تو دعویٰ تھا نا، یہ اسلام کا قلعہ بنایا ہم، اور پوری دنیا میں ہم تجربہ، پوری دنیا ہماری مثال پر عمل کرے گی، ہم مثالی معاشرہ بنائیں گے. اب دنیا جو ہے، آپ جاتے ہیں وہاں لوگ پناہ مانگ رہے ہیں. بھئی نہ تعلیم ہے، نہ تربیت ہے، نہ روزگار ہے، ہنر نہیں ہے، اور آپ لڑنے پہ لگے ہوئے ہیں. اہل سیاست لڑنے پہ لگے ہوئے ہیں. تو ان لوگوں کو اچھا، جو اہل اسلام ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں، جن کا کام تھا لوگوں کو تمیز سکھائیں، اخلاق سکھائیں، آداب سکھائیں، وہ بھی وہی کام کر رہی ہیں. وہ بھی سیاسی قوالیوں میں لگی ہوئی ہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بدتمیزوں کی قوم آپ پیدا کریں گے، بدتمیز لوگ پیدا کریں گے. جہاں جائیں گے آپ کے لیے رسوائی کا سامان کریں گے. تو اب یہاں آپ قانون بنائیں گے، آپ قانون بنا کے عمل کر کے دکھائیے گا. سر ابھی 1 دن پہلے کی بات ہے کہ وہ جو انسانی اسمگلنگ میں مطلب روکنے میں ناکامی پر ڈی جی ایف آئی اے کو برطرف کیا گیا ہے. قوانین موجود تھے، تحقیق ہی نہیں ہو رہی سوچ روی کا، عہدے سے ہٹایا گیا. ہاں، عہدے سے ہٹا دیا گیا. تو سر اب ان کی نوکری برقرار ہے. تو اچھا، کہیں اور آپ تو وہاں بھی نئے آئی جی بھیج دیے نا. وہ نام آ رہا ہے عثمان انور صاحب. ڈی جی نہیں، وہ تو آئی جی کے پی کی بات کر رہے ہیں. ہاں، ان کی جگہ تو عثمان انور صاحب کا نام آ رہا ہے کے پی کے میں. اور وہ کہتے ہیں، وہ انہوں نے کہا، جناب گڈا پور نے کہا، بھائی آپ کسی کے کہنے پر ہم لوگوں کے خلاف کارروائیاں نہ کریں. حالانکہ ان کا نام جو تھا ذوالفقار حمید، ان کا نام شامل تھا ان 3 ناموں میں جو کے پی کے حکومت نے بھیجے تھے، وفاقی حکومت. بالکل. تو بہرحال اب یہ جو ہمارے جو ہیں آئی جی پنجاب، ہاں جی، عثمان انور، کیپٹن عثمان انور، ان کے بارے میں ہوا کہ ڈی جی ایف آئی اے ان کو بنانے کی کوشش ہوئی. ہاں جی، لیکن پنجاب مان نہیں رہا. محسن نقوی صاحب کے بھی تو پرانے رفیق ہیں نا، مگر پنجاب حکومت نے ابھی تک تو ان کو ریلیو نہیں کیا. بالکل، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ابھی فی الحال ہمیں ضرورت ہے، ہمارا کام ہمارے کام آ رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں. انہوں نے پولیس کا محکمہ جو ہے نا، اس میں تو بہت امپروومنٹ کی ہے. ان کو ان کی فلاح و بہبود کا بہت خیال کیا. اور سچی بات یہ ہے کہ ہر وقت اویلیبل ہوتے ہیں، بات سنتے ہیں، بات کرتے ہیں. باقی تو پھر کمزوریاں، خوبیاں، خامیاں تو ہر جگہ ہوتی ہیں. لیکن اب ان کو پنجاب حکومت جو ہے وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. تو آپ دیکھتے کون ڈی جی بنتا ہے ایف آئی اے کا. تو اصل میں تو بات یہ ہے کہ اب ہم قانون بناتے ہیں، ان پہ عمل نہیں کر پاتے. سر کوئی اب یہ جو پیگری کے خلاف قانون بنایا ہے، اب دیکھیں گے اس پہ کیسے عمل ہوتا ہے. اور سعودی عرب میں جا کے، یو اے ای میں جا کے کیا کریں گے آپ؟ اور یہاں آ کے ہر سگنل کے اوپر، اور ایک بھکاری جو ہے وہ گریڈ 21 اور گریڈ 22 کی جو تنخواہ ہے اس کے برابر پیسے کما لیتا ہے. بالکل، اس سے زیادہ کما لیتا ہے. چوک چوراہے بکتے ہیں سر. ابھی رمضان آ رہا ہے آگے، اور باقاعدہ سودے ہوں گے کہ جی اس چوک کی اتنی قیمت ہے، یہاں کا ٹھیکہ اتنے کا ہے. یہ سارا قانون تو بنا لیا، اب عمل کر کے بھی دکھائیے. سر جاتے جاتے کہ وہ ایک میں دیکھ رہا تھا عذرائے مذاق اس نے شیئر کیا ہوا تھا کہ اب جو حکمران ہیں وہ بھی بیرون ملک جا کے کشکول جو ہے وہ نہیں پھیلا سکیں. وہ تو ہم مذاق کرتے ہیں نا، لیکن وہ تو کشکول تو قرض ہوتا ہے نا یار. ہاں جی، کوئی ہم سود کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں امداد مل گئی. ہمارے چودھری محمد علی کی بڑی سابق وزیر اعظم تھے، بڑی اچھی تقریر ان کی کراچی یونیورسٹی میں انہوں نے کی تھی ایوب خان کے دور میں. انہوں نے کہا آپ جو کہتے ہیں امداد مل گئی، او بھائی قرض ہے، سود کے ساتھ ادا کرنا ہوگا. فخر نہیں کرنا ہے. باہر سے آتے ہیں ایوب خان، دورے سے آتے ہیں اور جناب امداد لے کے آ گئے. انہوں نے کہا جناب یہ پریس ریلیز جاری کیا کریں، قرض لے کے آ گئے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ ہمیں ادا کرنا ہے. اب آپ دیکھیں نا، اب دھواں نکل رہا ہے نا آپ کی ناک سے،
کیونکہ قرضہ ادا کرنا پڑ رہا ہے ایک ایک پائی. تو وہ امداد نہیں ہے, وہ قرض ہے. تو وہ قرض ادا کرنا پڑ رہا ہے اور کر رہے ہیں, ہماری نسلیں ادا کریں گی. تو ہم اپنے وسائل کے اندر رہیں, اپنی چادر جو ہے وہ دیکھ کر پاؤں پھیلائیں, ہم خوش ہمارا خدا خوش. چلیں سر ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی. شامی صاحب, منصور علی شاہ صاحب ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ جی میں سینئر پیونی جج ہوں, مجھے جو ہے وہ یہی کہہ کر پکارا جائے. تو ذرا سنتے ہیں انہوں نے اس بارے میں کیا کہا, اور انہوں نے حلف سے متعلق بھی ایک بات کی ہے. خالی ایک پرومس نہیں ہے جو آپ نے ابھی پڑھا سب کے سامنے, تو اس کو بس لفظ مت سمجھیے گا, یہ کافی سیریس چیز ہے اور بڑے گہرے معنی رکھتی ہے. تو اس کو توڑنا نہیں ہے, توڑ سکتے ہی نہیں ہیں, یہ خیال رکھیے گا. آپ پہ پریشرز آئیں گے, کورٹ روم میں پریشرز آئیں گے, ٹیمپٹیشنز دی جائیں گی, بہت سی چیزیں آپ کے ساتھ ہوں گی, لیکن اوتھ کو نہیں چھوڑنا. اور اس کو اگر ہم توڑتے ہیں تو پھر سارا نظام ٹوٹ جاتا ہے, سارا سٹرکچر ہی گر جاتا ہے. اگر ہم اوتھ کے ساتھ کھڑے رہیں تو کبھی پرابلم آئے گا ہی نہیں کہیں کسی جگہ, اگر اوتھ کے ساتھ کھڑے رہیں. آپ کو جب بھی کبھی مشکل آئے تو ذرا اوتھ پڑھ لیجئے گا. تمام مسائل کا حل حلف کی پاسداری ہے. اچھی بات ہے, اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو ہوتی نہیں سر, لیکن حلف کی پاسداری جو ہے کس نے کی ہے یہاں؟ ہاں یہی سوال. جو ہمارے وزیر اعظم حلف اٹھاتے ہیں آئین کی, قانون کی پاسداری کروں گا, اور پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں. اور پھر یہ ہمارے جو فوجی افسر ہیں وہ حلف اٹھاتے ہیں میں دستور کا پابند رہوں گا. پھر اور یہ ہماری جو عدلیہ ہے, یہ کس طرح سے نیا اوتھ اٹھاتی ہے, ایک اوتھ ختم کر کے نیا اوتھ اٹھا لیتی ہے. اور کتنے جج ہیں جنہوں نے نیا اوتھ اٹھانے سے انکار کیا ہے, پی سی او کے تحت. اور پی سی او کے تحت. تو یہ ساری باتیں تو بہت اچھی ہیں منصور علی شاہ صاحب کی, اور حلف کے ساتھ جڑا رہنا چاہیے. اور اگر ہر شخص اپنے حلف سے جڑا رہے, عدلیہ بھی جڑی رہے, تو بس پاکستان کے تو پھر پاؤں بارہ ہو جائیں گے. مگر ہوتا نہیں ہے انفارچونیٹلی. حالانکہ عدلیہ کو تو ملازمت کا تحفظ حاصل ہے, اور دیکھیے اس کو تو کوئی انتظامی تو فوجی طاقت کے بغیر نکالا گیا اس کو, اس کے علاوہ تو آپ جج کو کسی کو نکال نہیں سکتے. تو ججوں کو چاہیے اپنے حلف کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اور انفارچونیٹلی ہم دن رات دیکھتے ہیں ہماری عدالتوں میں بعض اوقات تو یہ لگتا ہے کہ عدلیہ کی آزادی کو جج اپنی آزادی سمجھتے ہیں, اپنی دھونس جمانے میں لگ جاتے ہیں. ان کے ریمارکس دیکھیں, ان کی تیور دیکھیں, کبھی کسی افسر کو بلا رہے ہیں, کبھی کسی کو بلا رہے ہیں, کبھی وزیر کو بلا رہے ہیں, کبھی وزیر اعظم کو بلا رہے ہیں. یہ کہاں کبھی ڈیم بنا رہے ہیں, اور کبھی جا عدلیہ کی آزادی کا مطلب وزٹس کر رہے ہیں. ججوں کی آزادی نہیں تھا. ججوں کو تو خود آئین کا پابند ہونا چاہیے نا, قانون کا پابند ہونا چاہیے. تو بہرحال منصور علی شاہ صاحب کی بات اگر جج حضرات سن رہے ہیں اور سن رہے ہوں گے تو عمل کریں, اور بالکل انصاف کریں, بے روح رعایت کریں, اور تو ہم سب ان کے شکر گزار ہوں. سر اس ملک میں بہرحال آپ نے جیسے کہا آئین سے کھیلا گیا, قانون سے بھی کھیلا گیا. آج کھیل اور کھلواڑ میں فرق کیا ہے, یہ مریم نواز صاحبہ نے بتایا, ذرا سنتے ہیں. پھر کھیلتا پنجاب, ہاں جی, تو اس کو کھیلوں کے مقابلے ہو رہے ہیں نا. ہاں جی, 1,20,000 نوجوانوں نے رجسٹریشن کرائی ہے. ہاں جی, اور وہ کہتی ہیں مختلف کھیلوں کے مقابلے ہوں گے اور ان کی حوصلہ افزائی ہوگی, اور بھائی کھیلتا پنجاب جو ہے اچھا لگے گا ان کو. دکھائیے جی مریم صاحبہ کیا کہہ رہی تھی, کون کھیل رہا ہے اور کون کھلواڑ کر رہا ہے. ایک کھیل ہوتا ہے اور ایک کھلواڑ ہوتا ہے. آپ نے کھیلنا ہے, کھلواڑ کی باتوں میں آپ نے کبھی نہیں آنا. اور کوئی یہ کہے کہ پیٹرول بامز چلاؤ, پولیس والوں کے, رینجرز کے کیلوں والے ڈنڈوں سے ان کے سر توڑو اور اپنے آپ کو جیل میں بند کرا لو, تو کیا کہو گے؟ اور جو آپ کو یہ کہے کہ میرے لیے باہر نکلو لیکن اپنے ہی ملک کو آگ لگا دو, اپنے ہی ملک کی بلڈنگز کو آگ لگا دو, اپنے ملک کی ترقی کے راستے میں کھڑے ہو جاؤ, تو میرے بچوں آپ کا یہی جواب ہونا چاہیے کہ پاکستان از آ ریڈ لائن. بہرحال مریم جو ہے نا, تو روز کچھ نہ کچھ کرتی ہیں, کوئی انیشیٹو لیتی ہیں, کوئی مفت پلاٹ دینے کا پروگرام بناتی ہیں جو بے گھر لوگوں کو, قرضے دے رہی ہیں بغیر سود کے, پھر کسان کارڈ کا اجرا, اقلیتی کارڈ کا اجرا,
آپ کھیلوں کی طرف توجہ کر رہی ہیں، نوجوانوں کو فوکس کیا ہوا ہے بالکل کہ یہ نوجوان جو ہے کام تو کر صحیح رہی ڈائریکشن ہیں۔ ملے ان کو۔ اور دیکھیے وہاں سندھ میں ہمارے وہ تاجر رہنما عتیق میر، انہوں نے کہا مریم ہمیں دے دو، مراد علی شاہ لے لو، تو غصہ آ گیا ہماری پوری پیپلز پارٹی کو بھی، بلاول بھٹو زرداری کو بھی، آگ بگولا ہو گئے۔ پھر تاجروں کو اکٹھا کیا، خوب اپنے دل کی بھڑاس نکالی، ان کو بھی کہا کہ ہم ہر وقت موجود ہیں اور ہم بھتے نہیں مانگتے، فیکٹریاں بند نہیں ہوتی، بوری بند لاشیں نہیں آتی، جو ایم کیو ایم کے کرتوت تھے وہ سارے گنوائے انہوں نے۔ تو بہت اچھی بات ہے، مگر جمہوریت کا یہ حسن تو ہے نا کہ اب بلاول کو بھی جواب دینا پڑا ہے، اگر رابطہ کریں، انہوں نے کہا چغلیاں نہ کھائیں ہماری، مجھ سے شکایت ادھر کریں جا کے جب بھی آرمی چیف سے ملاقات ہوتی ہے وہ شکایتیں کرتے ہیں اور ان کو غصہ بھی ہوتا ہے، تو پیپلز پارٹی کے خود رابطے کا کوئی اچھا سامان کر لے ان کے ساتھ، ان کی باتیں سنیں تاجروں کی۔ اور اس وقت کراچی سب سے بڑا ہمارا یعنی شہر ہے، تجارتی شہر ہے اور بزنس ہب ہے، کراچی اتنا ریونیو دیتا ہے کہ کوئی دوسرا شہر نہیں دیتا، تو پھر کراچی جو ہے اس کے تاجروں کا، اس کے بزنس مینوں کا کوئی خیال بھی رکھنا چاہیے۔ تو بلاول صاحب آپ کوئی رابطہ رکھیں ان سے، ان کے دل پہ ہاتھ رکھیں، اگر آپ ان کی بات سنیں گے تو وہ چغلیاں کیوں کریں گے؟ تو پھر انہوں نے تو عتیق میر نے تو کہا بھائی میں نے مذاق کیا تھا، الفاظ واپس لیتا ہوں بھائی، ان کی مریم ان کو مبارک، ہم مراد علی شاہ سے کام چلا لیں گے۔ اب آپ دیکھیے آج گاندھی جی کی 77ویں برسی ہے، جی ہاں، آج 30 جنوری 1948 کو انہیں گولی مار کر ہلاک کیا گیا دلی میں، اور انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے حصے کے جو واجبات ہیں ان کو ادا کرو، کو 55 کروڑ روپیہ پاکستان کو روک لیا تھا انڈین گورنمنٹ نے، اور اس کے حصے کے ہتھیار بھی روک لیے تھے۔ اور پھر یہ ہے کہ فسادات بھی دلی میں برپا ہو گئے، جگہ جگہ ہندو مسلم فسادات ہو رہے تھے، دلی میں بھی ایک طوفان برپا ہو گیا، تو گاندھی جی نے برت رکھا اور وہ ہندوستانی حکومت کو پیچھے ہٹنا پڑا اور پاکستان کو پیسے بھی دینے پڑے اور جو فسادیوں کی طرف کارروائی بھی کرنی پڑی۔ اور ایک تو اس کے بعد پھر ایک انتہا پسند نے جو آر ایس ایس سے جن کا تعلق تھا اس نے ان کو گولی مار کے، نہیں میرے خیال گولی نہیں ماری، چاقو سے قتل کیا، سر گولی ماری، ہلاک کر دیا اور وہ رخصت ہو گئے۔ تو پورے پاکستان میں ان کا سوگ منایا گیا، یعنی تعطیل کا اعلان ہوا، جھنڈا سرنگو ہوا۔ تو ہم ایک دوسرے کے ایک مشترکہ سٹرگل ہم نے کی ہے گاندھی جی کے ساتھ مل کر، اور مولانا مسلمانوں نے بھی، مولانا محمد علی جوہر نے تحریک خلافت چلائی، ایک زمانہ وہ بھی تھا، گاندھی جی آگے سیٹ پہ بیٹھے تھے، مولانا جوہر جو ہیں وہ پائیدان پہ بیٹھے تھے ٹانگے کے۔ تو بہرحال ان کو یاد کرنا چاہیے، گاندھی جی ایک بڑے آدمی تھے اور ان کو یاد کرنا چاہیے، اور پاکستان اور بھارت کے درمیان اچھے تعلقات قائم کرنے کی صحیح کرنا چاہیے۔ کئی لوگ تو انہیں شہید پاکستان کہتے ہیں، انہیں پاکستان کے لیے جان دے دی کہ پاکستان کو بھی اس کا حصے کا اس کا حق دو۔ تو بہرحال جو بھی کہیں ان کا خون جو ہے وہ رائگاں نہیں جانا چاہیے، ہندوستان والے بھی غور کریں اور پاکستان والے بھی غور کریں اور آگے بڑھائیں۔ پاکستان والے کیا غور کریں سر؟ پاکستان والے تو یہ دیکھیں نا، لیڈر کی، آپ وہاں کے لیڈر کی بات کر رہے ہیں کہ جی ان کو ہمیں یاد کرنا چاہیے، تو یہاں کے جو لیڈر ہیں، میں کچھ بریک میں دیکھ رہا تھا، آپ کوئی کلپ سن رہے تھے، وہ ایمل ولی خان جو ہے نا، انہوں نے ایک تقریر کی ہے، تو خواجہ سعد رفیق نے ان کو بڑا نوٹس لیا ہے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے بڑی بیہودہ گفتگو کی ہے، اور قائد اعظم کے بارے میں آپ کے الفاظ کا چناؤ نہایت نامناسب، گستاخانہ اور ناقابل قبول ہے۔ آپ نے کروڑوں پاکستانیوں کی دل آزاری کی ہے۔ وہ تو اصل میں باچا خان کی تعریف و توصیف کر رہے ہیں اور کہہ رہے وہ 40 سال جیل کاٹی انہوں نے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ بھئی ظاہر ہے کہ وہ عدم تشدد کے پیروکار تھے، اس کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، پھر قائد اعظم کا ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں جب تک قائد اعظم جو تھے وہ تو ان کو اپنے ہی لوگوں نے قید کر لیا اور زیارت میں وہ رہے، پھر اس کے بعد وہ حالانکہ ایسے ہی افسانے ہیں، قائد اعظم کو کون قید کر سکتا تھا، لیکن جو الفاظ استعمال کیے وہ انتہائی بیہودہ ہیں، اور بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ تو ایمل ولی خان صاحب ذرا تمیز سے بات کرنے کی عادت اپنا لیں۔ آپ کے والد صاحب بھی، آپ کے دادا بھی، خان عبدالولی خان بھی اور اسفندیار ولی بھی
तमीज़ से बात करते थे, आप भी तमीज़ से बात करना सीख जाएं। अल्फाज का चुनाव यानी कि जो है वो अल्फाज का चुनाव दुरुस्त करें और ऐसी बात ना करें कि फिर आपके बारे में भी वो हमें सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने पड़े। बाचा खान जो हैं हम उनका एहतराम करते हैं, उनकी अपनी कंट्रीब्यूशन है और KPK में हकीकत यह है कि उन्होंने जो अफगान मुआशरा है उसकी इस्लाह के लिए बहुत सा काम किया है, पूरी ज़िंदगी वक्फ की है और हकीकत यह बड़ी लंबी अरसा उनको और लंबा अरसा जेलों में काटना पड़ा। मगर अब ये क्या किया जाए कि आप वो तो चाहते थे कि जो हमारा ये KPK है जो सूबा सरहद था पहले, वो एक आज़ाद रियासत बन जाए और ना हिंदुस्तान में शामिल हो ना पाकिस्तान में। तो कांग्रेस ने उनकी बात नहीं मानी, उन्होंने कहा नहीं हम ये थर्ड ऑप्शन नहीं दे सकते। अच्छा। और फिर रेफरेंडम हुआ, रेफरेंडम में सूबा सरहद के लोगों ने पाकिस्तान के हक में वोट दे दिया और बाचा खां की बात नहीं मानी, बाचा खां बाइकाट कर गए। लेकिन बारह इसके बावजूद वो एक उलुल अज़्म शख्सियत थे, उनकी एक स्ट्रगल है, हम उनको याद करते हैं, उनको सलाम करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बदतमीजी का मुजाहरा करें। तो इनको क्या सर कोई पछतावा है इनको पाकिस्तान के साथ इलाक़ करने को? आप एक नौजवान हैं, आपका बड़ा मुस्तकबिल है, रोशन मुस्तकबिल है, आपको अपनी ऊपर रहम खाना चाहिए और कोई ऐसी बात ज़ुबान से नहीं निकालनी चाहिए जो हल्की हो और आपको ज़ेब न देती हो। तो ख्वाजा साद रफ़ीक ने मुस्लिम लीग की तरफ से एक फ़र्ज़ कफ़ाया अदा कर दिया। बाकी तो सारे लोग जो हैं उन्होंने गोंगलियाँ डाल ली हैं मुंह में, कोई नहीं, लेकिन ख्वाजा साहब बोले हैं और खूब बोले। चलें सर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। जाते जाते बस ये कि पीका एक्ट मंजूर हुआ और उस पर दस्तखत किए सदर ममलिकत ने, उस पर सहाफ़ी अब तक सरापा एहतजाज हैं। कल मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान किया गया है और यही गिला किया जा रहा है कि सदर ममलिकत ने भी उस पर फ़ौरन दस्तखत कर दिए। बहरहाल देखते हैं आने वाले दिनों में इस पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। नाज़रीन अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।